बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अजनबी देश में रोज़ रात को मुझे मेरा शोहर अकेला छोड़कर न जाने उन दो अरबी आदमियों के साथ कहाँ जाता था। मैं परेशान हो गई थी। पहले दूसरे दिन मुझे लगा किसी काम से जा रहे होंगे, मगर अब जब ये रोज़ का मामूल बन गया था तो मेरा परेशान होना तो बनता था। बिला नागा रात को उन दोनों अरबियों का आकर मेरे शोहर को बुलाना और अपने साथ ले जाना मुझे अब चुंका भी रहा था। मैंने फिर भी अपने शोहर से कोई सवाल नहीं किया, खामोश रही थी, मगर मेरे अंदर से उठते हुए सवाल खामोश नहीं हो रहे थे। कभी कभी मुझे डर लगता कि कहीं मेरा शोहर किसी गलत राह पर तो नहीं निकल चला। फिर ऐसे ख्यालों को झटक देती क्योंकि मेरा शोहर ऐसा नहीं था, वो बहुत अच्छा इंसान था। आज भी मेरा शोहर उन दोनों आदमियों के साथ चला गया था और मैं उनका इंतज़ार करते करते सो गई। मगर एक रात अचानक मेरी आँख खुल गई और जब मैंने महसूस किया कि रात का दूसरा पहर है और मेरे शोहर अभी तक घर पर नहीं है, तो मैंने उठकर घर से बाहर जाते हुए यहाँ वहाँ नज़र दुराकर अपने शोहर को तलाशा। मुझे सामने वाली गली के नुक्कड़ पर अपने शोहर उन दो अरबियों के साथ नज़र आ गए थे, मगर वो दोनों अरबी मेरे शोहर के साथ मिलकर जो काम कर रहे थे वो मुझे हैरत की ज़्यादती से मुंह खोलने पर मजबूर कर गया था। मुझे लगा शायद मैं कोई ख्याल देख रही हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बौखलाकर अपने शोहर के देखने से पहले घर की जानिब कदम बढ़ा दिए और घर जाकर अपने शोहर का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर बाद सुबह का उजाला फैलने लगा और मेरे शोहर थकन से बेहाल घर पहुंचते ही सो गए थे और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे शोहर ये कैसा काम कर रहे थे। मेरा दिल दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था। मैंने नहीं सोचा था वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। हज के दौरान भी मेरे जहन में बस रात वाला वाक़या घूम रहा था। मैंने अपने रब के हुजूर दुआ की कि मेरी परेशानी दूर करे और सच मेरे सामने लाए। मैं उस रोज़ खामोश और उलझी हुई सी रही थी। अगली रोज़ भी मेरा दिमाग इसी मंजर पर अटका रहा था। मैं जब शाम को उलझी हुई सी घर पहुंची तो मेरे शोहर मामूल के मुताबिक ताज़ा दम से खाने का इंतज़ाम किए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने खामोशी से अपने शोहर के साथ खाना खाया और इंतज़ार करने लगी कि कब वो दो अरबी आकर मेरे शोहर को अपने साथ ले जाते। मेरे शोहर मुसलसल बोलते जा रहा था और मैं बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। उन्होंने मेरी तवज्जो अपनी तरफ ना पाकर मेरी परेशानी और खामोशी की वजह पूछी। मैं तबीयत ख़राबी का कहकर टाल गई। मैं अपने शोहर को बताना नहीं चाहती थी कि मैंने उन्हें ऐसा काम करते देखा है। मैं उन्हें वो काम करते हुए खुद पकड़ना चाहती थी और देखना चाहती थी मुझे देखकर उनका कैसा रद्द-ए-अमल होता है। क्या वो शुरू से ऐसा करते आए हैं या अब ऐसा काम करने लगे हैं या फिर कोई उन्हें ये काम करने पर मजबूर कर रहा था। मैं हर पहलू से सोच रही थी। मेरे जहन में ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ मेरे शोहर के पास था, मगर मैं इतनी दिल बर्दाश्ता हुई थी कि मुझे शोहर से भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर बाद मेरा इंतज़ार तमाम हुआ और वो दोनों अरबी घर के दरवाजे पर पहुंच गए। मैं चौंक गई थी। मेरे शोहर उठकर चले गए तो मैं कुछ देर सोच में गुम रही और फिर उठकर अपने शोहर के पीछे चल पड़ी। मेरे शोहर उन दो अरबियों के साथ चलते हुए गलियों में जा घुसे थे। कुछ ही देर बाद आज फिर मेरे सामने वही मंजर था। आज तो कोई शक की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। कल रात भी जब मैंने उठकर देखा था तो सामने ही गली में मेरे शोहर और वो दोनों अरबी गली में, मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई थी। आज भी वैसे ही मेरे शोहर के साथ वो दोनों अरबी। मेरा नाम फौजिया है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मेरे शोहर बासित ने मेरी शदीद ख्वाहिश पर मुझे सऊदीया हज करने के लिए बुलाया था। मैं उन दिनों बहुत खुश थी क्योंकि मेरे शोहर ने मुझे वीज़ा भेजा था कि मैं हज करने के लिए उनके पास आ जाऊँ। मैं अपने शोहर के इंतज़ाम की मुंतज़िर थी, मगर ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। मेरे शोहर मक्का में ही काम करते थे। मेरा जब रिश्ता हुआ तो मैं यही बात सुनकर शादी के लिए राज़ी हुई थी कि मेरा होने वाला शोहर मक्का में काम करता है। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे कम से कम एक मर्तबा हज नहीं तो उम्रे के लिए ज़रूर बुलवाएगा। मेरी शादी हुई तो मैंने पहली फुर्सत में शोहर को भी अपनी ख्वाहिश बताई और दरख्वास्त की थी कि वो मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करे। मेरे शोहर ने मेरी ख्वाहिश सुनकर मुझे इत्मीनान दिलाया था कि वो मेरा ये ख्वाब पूरा ज़रूर करेगा और मैं बहुत खुश हुई। मुझे यकीन था वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। मेरे शोहर की छुट्टियां ख़त्म हुई तो मैंने यही सोचकर बहुत खुशी और जोश से उन्हें रुखसत किया था कि वो वहाँ जाकर मुझे भी बुलवाएंगे और मेरे शोहर ने मेरी सोच को जल्द पूरा कर दिया था।
انہوں نے واپس مکہ جاتے ہی پہلا کام یہی کیا تھا، دن رات ایک کر کے میرے تمام کاغذات وغیرہ برابر کیے اور مجھے وہاں بلوانے کا انتظام کرنے کے لیے پیسہ جمع کرنے لگے۔ میں نے بھی یہاں سے اپنے اخراجات کو حد الامکان تنگ کر لیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بچایا جا سکے۔ جان لیوا انتظار کے بعد آخرکار تقریباً 1 ماہ بعد میرے شوہر نے پیسوں کا اتنا انتظام کر لیا تھا کہ مجھے عمرے کی بجائے سیدھا حج پر ہی بلوا لیا تھا۔ یہ بات سن کر میرا خوشی سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے بہت پرجوش ہو کر تیاری کی اور چند ہی دنوں میں مکہ اپنے شوہر کے پاس جا پہنچی تھی۔ میرے شوہر نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوری کر دی تھی، اس لیے میں باقی ہر بات بلا گئی اور اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہونے لگی تھی۔ جو ہی میں مکہ پہنچی، میرے شوہر مجھے لے کر سیدھا اپنی رہائش گاہ تک لے گئے۔ میرے شوہر کی رہائش بہت عام سی جگہ پر تھی، مگر وہاں کی گلیاں بھی مجھے بہت قیمتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے پہلے ہی 2 بار حج اور 3 بار عمرہ کر رکھا تھا، اس لیے اس بار صرف میرا انتظام کیا تھا۔ میرے شوہر کی چھٹی بھی نہ تھی کہ وہ میرا ساتھ دیتے، لہٰذا میں اکیلے ہی حج کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی اور مجھے اس میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ دن کے وقت اپنا حج کرتی اور شام ہوتے ہی میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاتی۔ پہلے روز تو جب میں اپنے شوہر کی رہائش پر پہنچی تو میرے شوہر مجھے لے کر ارد گرد کا علاقہ دکھاتے رہے اور میرے لیے ہلکی پھلکی خریداری بھی کی۔ مگر اگلے دن جو ہی شام کو میں اپنے شوہر کے پاس پہنچی، میرے شوہر نے پہلے تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کچھ دیر یہاں وہاں کی تھوڑی بہت باتیں بھی کی۔ مگر جو ہی شام ڈلی تو ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے شوہر اٹھ کر دروازے پر گئے تو میں نے بھی سر اونچا کر کے دیکھنے کی کوشش کی۔ میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ دروازے پر 2 عربی مرد کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی میرے شوہر سے کوئی بات ہوئی اور میرے شوہر مجھے سونے کی ہدایت دے کر خود ان عربیوں کے ساتھ گھر سے چلے گئے۔ میں نے اپنے شوہر کی تاکید کے باوجود ان کا بہت دیر تک انتظار کیا تھا، مگر وہ رات کے دوسرے پہر تک نہیں لوٹے تو مجھے اکیلے سونا پڑ گیا۔ اگلے روز صبح میرے شوہر گھر لوٹے تو بری طرح تھکے ہوئے تھے اور آتے ہی بستر پر گر کر سو گئے۔ کام سے واپسی پر ان کی حالت بہت بری ہوتی تھی، وہ نڈال لگتے تھے اور آتے ہی سو جاتے اور اتنی گہری نیند سوتے انہیں کچھ ہوش نہیں رہتا تھا، کیونکہ ساری رات جاگ کر گزارتے تھے، ساری رات گھر سے باہر رہتے اور دن کو سوتے رہتے۔ اس وجہ سے مجھے بھی وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ میرے پاکستان جانے میں اب کم دن رہ گئے تھے۔ مجھے دل میں شوہر سے شکایت تھی کہ وہ مجھے ٹائم نہیں دیتے، مگر میں انہیں کچھ بول کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے امی کی بات یاد آتی جو انہوں نے مجھے رخصتی کے وقت کہا تھا، فوزی، شوہر سے زیادہ سوال جواب مت کرنا، اچھی بیویاں شوہروں کو پریشان نہیں کرتی، ہر حال میں صبر شکر کرنا اور اپنے شوہر کا ہر قدم پر ساتھ دینا۔ امی کی یہ باتیں میں نے اپنے پلو سے باندھی تھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان 2 عربی آدمیوں نے اور شوہر کے رات بھر گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے ابھی سے میرے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ اگلے روز بھی اسی طرح میں شام کو اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو بھی میرے شوہر کچھ ہی دیر میرے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس طرح ان کو وہی 2 عربی لینے آئے اور میرے شوہر نے مجھے سونے کا کہا اور ان کے ساتھ چلے۔ اب تو مجھے ان دونوں عربی لوگوں کی شکل بھی یاد ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی آتے باسط اسی وقت ان کے ساتھ چلا جاتا، میں انتظار کرتی رہ جاتی، مگر وہ صبح سے پہلے نہیں لوٹتے۔ مجھے آج بھی اکیلے سونا پڑا تھا۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ میں روزانہ شام کو اپنے شوہر کے پاس جاتی تھی اور میرے شوہر اسی طرح مجھے تھوڑا سا وقت دے کر دونوں عربیوں کے بلاوے پر ان کے ساتھ چلے جاتے اور میں اکیلی رہ جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی میرے شوہر ان 2 عربیوں کے ساتھ کہاں اور کیوں جاتے تھے۔ مجھے بس اتنی خبر تھی کہ میرے شوہر یہاں کام کرتے ہیں تو یقیناً کسی ضروری کام سے جاتے ہوں گے، اس لیے میں اپنے شوہر سے کوئی سوال کرنے کی بجائے روزانہ خاموشی سے سو جاتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ سوال جواب کرنا، انہیں تنگ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے میری زندگی کی اتنی بڑی خواہش پوری کی تھی، میں ان سے خواہاں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک روز میری رات کو اچانک نیند سے آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر گھر پر نہیں ہے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میں وہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ دونوں عربی میرے شوہر کے ساتھ کیا کام کر رہے تھے۔ تب سے میں اپنے شوہر سے بدظن ہو گئی تھی۔ میرا تعلق بہت مذہبی گھرانے سے تھا۔ بچپن سے ہی میری تربیت ایسے خطوط پر کی گئی تھی کہ میرے اندر اللہ سے محبت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ میرے اندر ہمیشہ سے ہی اللہ کا گھر دیکھنے کی شدید خواہش بستی تھی۔ میں جب کہیں انٹرنیٹ یا ٹی وی پر بھی خانہ کعبہ، مکہ مدینہ دیکھتی تو میرا دل بے-تابی سے دھڑکنے لگتا تھا اور میں یکٹک نظر جمائے بیٹھی رہ جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی، نہ ہی ہم اتنے غریب تھے، مگر اتنے کھاتے پیتے بھی نہیں تھے کہ پیسہ بچا کر کسی طرح حج یا عمرے پر جا سکتے۔ ویسے بھی ہم لڑکیوں کو اکیلے جانا ہی منع تھا۔
ہمارے ساتھ کسی محرم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں صرف دعا کرتی رہتی تھی کہ مجھے کبھی موقع مل جائے اور میں اللہ کے گھر کی زیارت کر سکوں۔ یہ شدید خواہش لے کر میں جوں جوں جوان ہو رہی تھی، میرے اندر اللہ کا گھر دیکھنے کی طلب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ فطری طور پر باقی خواہشات کی طرح مجھے بھی اپنی اس خواہش کے لیے اپنے جیون ساتھی کا انتظار رہنے لگا تھا۔ میری ساری امیدیں اپنے جیون ساتھی سے وابستہ ہو گئی تھی کہ شاید وہ مجھے زندگی کے کسی حصے میں ضرور عمرہ یا حج پر لے جائے گا۔ شاید اللہ کو میری طلب کی شدت اور محبت پسند آ گئی تھی کہ اللہ نے میرے لیے ایک ایسا رشتہ بھیج دیا جسے سن کر میرا خوشی سے دل جھوم اٹھا تھا۔ زندگی اپنے معمول سے جاری تھی اور میرے جوان ہونے پر حسب معمول میرے لیے رشتے آ رہے تھے۔ اب تک آنے والے ہر رشتے میں لڑکے دنیاوی تعلیم اور کامیابی سے مالا مال ہوتے تھے، اور تقریباً سب رشتے ایسے تھے جن کو انکار کرنا میرے گھر والوں کے لیے ناگزیر ہو رہا تھا، مگر ان میں سے ایک رشتہ ایسا تھا جس نے میری والدہ کو چونکا دیا تھا۔ لڑکے کے گھر والوں نے جب بتایا کہ ان کا بیٹا مکہ میں نوکری کرتا ہے تو میری والدہ کو بے ساختہ میری خواہش یاد آئی تھی۔ انہوں نے اس رشتے کے بارے میں مجھے بتایا تو میں بے اختیار متوجہ ہوئی تھی۔ میری والدہ بھی مسکرا رہی تھی اور مجھ سے بولی کہ تمہاری خواہش اللہ کو منظور ہو گئی ہے، شاید اس لیے اللہ نے تمہارے لیے ایسا انسان بھیج دیا جو مکہ میں ہی کام کر رہا ہے، اور یقیناً اس کے لیے تمہیں مکہ بھلوانا مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے فطری جھجک اور حیا کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے فوراً اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ میرے سب گھر والوں کو ہی یہ بات اچھی لگ رہی تھی، سب میرے لیے خوش تھے اور میری آنے والی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ لڑکا نہ صرف مکہ میں نوکری کرتا تھا بلکہ نیک فطرت اور شریف انسان بھی تھا۔ اس کا پورا گھرانہ ہی سلجھا ہوا اور نیک مزاج رکھتا تھا۔ ہمارا گھرانہ مذہبی تھا، اس لیے میرے گھر والوں نے رسمی سوچ و بچار کے بعد اسی رشتے کو منظوری دے دی۔ میں بھی بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھی، اس لیے ان کی طرف سے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ جاننے والوں نے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کم عقلی کا بہت شور مچایا کہ ہم نے نہایت پڑھے لکھے اور امیر گھروں کے لڑکے چھوڑ کر ایسے لڑکے کو ہی کیوں چنا، جبکہ میں صرف ایک بات پر خوش تھی کہ میرا ہونے والا شوہر مکہ میں کام کرتا ہے اور یقیناً مجھے بھی جلدی وہاں بلوا سکے گا۔ رشتہ طے ہوتے ہی جلد میری شادی طے کر دی گئی اور دونوں طرف میری شادی کی تیاریاں کی جانے لگی۔ کیونکہ میرے ہونے والے شوہر کو اتنی چھٹیاں نہیں ملی تھیں، انہیں جلدی واپس جانا تھا، تو گھر والے چاہتے تھے جتنے بھی دن بچے ہیں انہیں فضول کے رسم و رواج میں ضائع نہ کی جائے، بلکہ میاں بیوی وہ وقت ایک ساتھ گزاریں، اور میں سب بلائے بس اس بات پر خوش تھی کہ میں اب یقیناً اپنے ہونے والے شوہر کی وجہ سے جلد از جلد اللہ کا گھر دیکھ سکوں گی۔ اسی جوش اور خوشی میں میری شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میں باقی لڑکیوں کی طرح کوئی بھی خواب یا سپنے سجانے کی بجائے خوش اور پر امید تھی کہ میری زندگی اچھی ہوگی اور میں اللہ کا گھر دیکھوں گی۔ میری شادی ہوئی تو میری اچھی امید کے عین مطابق میرے ساس سسر اور شوہر نے مجھے بہت عزت اور محبت دی تھی۔ میرے شوہر کا لہجہ بہت نرم اور سلجھا ہوا تھا، وہ دوستانہ مزاج رکھتے تھے جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں میری جھجک مکمل طور پر اتر گئی۔ میں باسط کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ شادی کے شروعاتی دنوں میں پتہ چل جاتا کہ شوہر اچھا ہے یا برا، اور میں خوش قسمت تھی کہ مجھے باسط جیسا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اپنی شدید اور پرانی خواہش کے بارے میں بتا دیا۔ میرے شوہر میری اس خواہش کے بارے میں جان کر مجھے اطمینان دلانے لگے اور بولے کہ مجھے عمرہ کروانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ جلد میری یہ خواہش پوری کر دیں گے۔ میرے شوہر کا ماننا تھا کہ اللہ کے گھر حاضری کے لیے پیسے کے ساتھ ساتھ لگن ہونا بھی ضروری ہے، اور جس لگن سے میں حج کرنا چاہتی تھی انہیں یقین تھا کہ اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور وہ جلد انتظام کر لیں گے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مجھے فوری بلوا لیتے، اس لیے وہ جاتے ہوئے مجھے یقین دلانے کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی تلقین کر گئے تھے کہ میں کچھ وقت مزید انتظار کروں۔ اب میں انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ دوسری طرف باسط کے جانے سے دل بھی اداس تھا۔ ابھی تو ہم نے اتنا وقت بھی ایک ساتھ نہیں گزارا تھا، مگر مجھے شوہر پر یقین تھا، میرا دل کرتا تھا وہ مجھے بہت جلدی ہی اپنے پاس بلا لیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی مدد کے لیے اپنے اخراجات ہر ممکن کم کر لیے تاکہ میں بھی اپنے لیے پیسہ بچا سکوں۔ ہم دونوں میاں بیوی کی محنت اور لگن کی وجہ سے ایک ماہ بعد ہی میرے شوہر نے سب انتظامات کر لیے تھے اور مجھے اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ میں جان کر خوش ہو گئی کہ عمرے کی بجائے میرا حج کا بلاوا آیا تھا۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، میرے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی تھی۔ میرا جوش اور خوشی دیدنی تھی، سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ امی اور میرے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ وہ میری خواہش جانتے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں مکہ پہنچی تو میرے شوہر نے میرے رہنے کا انتظام اپنے پاس ہی کیا ہوا تھا۔ پہلے روز میرے شوہر میرے ہی ساتھ رہے تھے۔ حج میں نے اکیلے کرنا تھا کیونکہ میرے شوہر کی
اپنے کام سے چھٹی نہ تھی۔ وہ بہت مصروف رہتے تھے، اور دوسری وجہ وہ مکہ رہنے کی وجہ سے پہلے ہی دوبارہ یہ سعادت حاصل کر چکے تھے۔ اگلے روز میرے شوہر کو رات ہوتے ہی 2 عربی گھر کے دروازے پر بلانے آئے اور میرا شوہر ان کے ساتھ چلا گیا۔ صبح جانے کب میرے شوہر تھکا ہوا گھر پہنچا میں نہیں جان پائی تھی۔ میرے شوہر اتنے تھکن زدہ کیوں تھے کہ گھر آتے ہی تھک کر سو گئے۔ پھر کتنے ہی روز یہی معمول چلتا رہا تھا۔ روزانہ رات ڈلتے ہی وہ دونوں عربی مرد ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے کر میرے شوہر کو بلاتے اور اپنے ساتھ لے جاتے، اور مجھے گھر میں اکیلے سونا پڑتا۔ میرے شوہر صبح کے قریب کسی وقت گھر پہنچتے اور تھک کر سو جاتے تھے۔ مجھے اکیلے سونے میں کوئی پریشانی یا گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی میرے شوہر کا کام دھندا بھی ہے، تو ظاہر ہے وہ سارا وقت میرے ساتھ بندھے نہیں رہ سکتے تھے۔ جب وہ دونوں عربی روز آنے لگے اور شوہر ساری رات گھر سے باہر رہنے لگا، تو میں نے شوہر سے 1-2 بار پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں اور آپ کو کیوں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ تو شوہر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور بولنے لگا، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، کام کے سلسلے میں آتے ہیں، ہم تینوں ساتھ مل کر ساری رات کام کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا میرا شوہر بہت ڈر گیا تھا۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی اور حقیقت جان کر رہوں گی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر ان 2 عربی آدمیوں کے ساتھ سڑک پر جھاڑو دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت شدید جھٹکا لگا۔ بھلا میرے شوہر ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس رات میں جاگتی رہی، پریشانی سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا شوہر ایسا کام کیوں کر رہا تھا۔ اگلی رات جب وہ عربی میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے گئے تو میں نے بھی چپکے سے ان کا پیچھا کیا۔ آج بھی وہ لوگ مکے کی گلیوں میں جھاڑو دے رہے تھے۔ میں الجھی ہوئی سی اپنے شوہر کے سامنے پہنچ گئی۔ میرے شوہر مجھے دیکھ کر گڑبڑا گئے تھے اور خاص باختگی سے پوچھنے لگے کہ میں وہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے جواب دینے کی بجائے الٹا اپنے شوہر سے سوال کیا کہ وہ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے سنجیدگی سے دیکھا اور کہا کہ میں گھر جاؤں، وہ فارغ ہو کر گھر آئے گا تو سب بتا دے گا۔ مجھے لوٹ کر جانا پڑا، مگر میں ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ 2 عربی شاید زبردستی میرے شوہر سے یہ کام کروا رہے تھے۔ ان کا روزانہ آنا اور میرے شوہر کو ساتھ لے جانا اب مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ غصے اور دکھ سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں پوری رات اپنے شوہر کی فکر میں مبتلا رہی اور سو بھی نہیں پائی تھی۔ مجھے رہ کر اپنے شوہر کی تھکن زدہ نڈال حالت کا خیال آ رہا تھا۔ صبح کے قریب میرے شوہر گھر پہنچے تو میں پھٹ پڑی کہ اب یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اگر انہیں وہ دونوں عربی تنگ کر رہے ہیں اور زبردستی اپنا یہ کام کروا رہے ہیں تو وہ پولیس کو کیوں نہیں بتاتے؟ تب میرے شوہر نے مجھ پر جو انکشاف کیا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ دونوں عربی ان پر کوئی زبردستی نہیں کرتے، بلکہ میرے شوہر کی مکہ میں یہی نوکری تھی۔ وہ مکہ کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے تھے۔ میرے شوہر نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر والے بھی میرے شوہر کے اس کام سے انجان تھے۔ میں حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا پورے مکہ میں ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، اور اگر وہ یہ کام کر بھی رہے تھے تو انہوں نے یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں تھی؟ تب میرے شوہر نے افسردگی سے مجھے بتایا کہ وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اچھا کمانے کے چکر میں مکہ آ گئے تھے۔ انہیں یہاں لانے والے نے عین وقت پر دھوکہ دے دیا اور وہ جو اچھی نوکری کا خواب لے کر آئے تھے یہاں بھوکوں مرنے لگے۔ گھر والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ضد کر کے جا رہے ہیں تو پچھتائیں گے اور خالی ہاتھ لوٹ آئیں گے۔ وہ ضد میں آگے تھے کہ وہ گھر والوں کو اچھا کما کر دکھائیں گے، مگر یہاں ان کو نوکری ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ تھک ہار کر میرے شوہر نے جو بھی مناسب یا غیر مناسب کام ملا سب کر لیا، اور گھر والوں سے یہی بولتے رہے کہ مجھے مناسب اور اچھی نوکری مل گئی ہے، جبکہ انہیں شروع سے ہی مکہ کی گلیوں میں جھاڑو دینے کا کام ملا تھا۔ میرے شوہر یہ کام اکیلے نہیں کر پاتے تھے اور تھک کر ادھورا چھوڑ دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہر بار ان کی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ کاٹ لیا جاتا تھا۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری مدد کرے، میرے کام میں آسانی پیدا کرے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اگلے دن ہی ان کی دعا سن لی۔ میرے شوہر جب مایوس ہو چکے تھے تو انہیں وہ 2 فرشتہ نما عربی ملے جو خواہ روزانہ آ کر میرے شوہر کے ساتھ ان کا کام مکمل کرواتے تھے اور صبح اسی خاموشی سے چلے جاتے تھے۔ حالانکہ وہ 2 اچھے اور پیسے والے لوگ تھے، مگر اللہ کے عاجز بندے تھے۔ اس شہر کے لوگوں سے انہیں محبت اور عقیدت تھی۔ وہ میرے ساتھ جھاڑو لگواتے تو میرا کام بھی جلدی ختم ہو جاتا اور میں اب اتنا تھکتا بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ شاید اللہ نے میری مدد کے لیے انسان کے روپ میں یہ فرشتے بھیجے۔ باسط نے کہا کہ میں تمہیں سچ بتانے والا تھا، مگر ڈر لگ رہا تھا کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ اور مجھے چھوڑ نہ دو۔ میں کوشش میں ہوں کہ مجھے کوئی دوسرا کام مل جائے۔ میرا شوہر شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا تھا اور میری آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کی مشقت بڑی زندگی کی روزات سنتے ہوئے رو پڑی تھی۔ مجھے تب شدت سے احساس ہوا تھا کہ ہمارے مرد گھروں سے باہر جانے کیسے کیسے مشقت بڑے کام کر کے ہمارا پیٹ بھرتے ہیں،
اور جب کوئی عزت والا کام نہ ملے تو اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ میں نے اپنے شوہر کو اطمینان دلایا کہ میں ان کا بھرم قائم رکھوں گی اور ان کے اس کام کا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے اپنے شوہر کے اس کام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی محنت کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ میرا شوہر یہ سن کر بہت خوش ہو گیا کہ مجھے ان کے کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حج مکمل ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کو کوئی تکلیف دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، جنہوں نے پائی پائی جوڑ کر دن رات محنت کر کر کے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کی تھی۔ میری پاکستان واپسی تھی۔ میری واپسی پر باسط بہت اداس تھے۔ اس نے کہا کہ اس کا میرے بغیر دل نہیں لگے گا اور جلدی مجھے واپس بلائے گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ میں بھی اپنے شوہر سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آپ سب کو اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے گھر کے مرد جو گھر سے باہر کام کرتے ہیں یا پردیس میں دن رات ایک کر کے اپنی فیملی کے لیے پیسے کماتے ہیں، جانے کن کن مشکلوں سے گزرتے ہیں، کتنے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اپنی عزت نفس کو مار کر اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ سب سے بھی التجا ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ان کو مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگے گا۔ اگر ان کے کام کو کمتر اور حقیر جانیں گے تو ان پر زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ سلام ہے ہمارے ان مردوں، بھائیوں اور بیٹوں کو جو اتنی مشقت کا کام کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے ڈال بنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کی مدد کرے جو حلال کماتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔